क्लास 4 आपका इस्लामिक का चैप्टर है अल्लाह ताला के हुकूक। इसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे। पहले हम अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है। उसने हमें ये दुनिया और उसकी तमाम नेमतें अता की हैं ताकि हम इन नेमतों को इस्तेमाल करें। और इनसे फ़ायदा उठाएं। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि जिस मालिक ने हमें ये तमाम नेमतें अता की हैं, हम भी उस मालिक का हक अदा करें। प्यारे बच्चों, फर्ज करें कि किसी शख्स ने एक मुलाजिम रखा। वो शख्स अपने मुलाजिम को अच्छा खाना देता है, उसे अच्छा लिबास देता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, उसके साथ नरमी से पेश आता है। तो अब मुलाजिम का क्या फ़र्ज़ है? यही कि वो अपने मालिक का कहना माने, मालिक जो हुक्म दे उसे पूरा करे, उसकी खिदमत करे और अपने हर अमल से अपने मालिक को खुश रखने की कोशिश करे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने सब से अजीम मालिक के हर हुक्म की तामील करें और उसके तमाम हुकूक अदा करें। यानी इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह हमारे खालिक और मालिक है। उसी ने हमें सारी नेमतें अता की हैं। उसके नेमतों के बदले में हमें उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और उसकी दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश और राज़ी हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, अल्लाह ताला के ये हुकूक अल्लाह कहलाते हैं। यानी जब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुंचाते हैं, तमाम हुकूक अल्लाह ताला के हुकूक कहलाते हैं, जिनको कहते हैं हुकूक अल्लाह, जो मंदरजा झेल हैं। सबसे पहले है अतात गुजारी। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कहना माने, उसके फरमाबरदार बंदे बने। हर बात में हमें सिर्फ अल्लाह ताला की नाराजगी का डर रहे और सिर्फ वही काम करें जिनसे अल्लाह ताला खुश हो। इसके साथ साथ अल्लाह ताला के महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अताअत करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, यानी उनके हुक्म को माना, उनके दिए और हमें बताए हुए फरमान को माने, गोया उसने मेरी अताअत की। उसके बाद है नमाज। नमाज पढ़ते वक्त जब हम रुकू और सजदा करते हैं तो ये इस बात की निशानी है कि हम अल्लाह ताला को अपना आका मानते हुए उस के आगे झुकते और इबादत करते हैं। इसी तरह हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जब हम रुकू और सजदे में जाते हैं तो इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है। और इस तरह उसके आगे जब झुकते हैं तो इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। ज़कात। अल्लाह ताला ने हमें जो माल और दौलत अता की है उसमें से
کچھ حصہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دینا لازمی ہے۔ زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں سے اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ آپ رمضان میں دیکھتے ہوں گے آپ کے بڑے زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو اناج دے رہے ہیں، کسی کو کپڑے دے رہے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس کے پاس یا آپ کے بڑوں کے پاس جو بھی حساب کتاب کھانے پینے یا دولت کا مال و دولت کا حساب کتاب اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور زکوٰۃ دینے سے ہمارا رزق ہمارا مال و دولت پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا چاہے اس نے کتنی ہی نیکیاں کی ہوں؟ یعنی اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں سے یہ روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حقوق ہے، یہ ارکان اسلام بھی ہے۔ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اس کی اطاعت کریں، برائیوں سے بچیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کام کریں، غلط سے غلط، برے سے برے کام سے بچے رہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمارا روزہ قبول کرے۔ اس کے بعد ہے حج۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کیا جائے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایات کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا ہے۔ اب ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس مقدس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیں اور اس میں دی گئی اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں۔ یعنی قرآن مجید ہمارے لیے تو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ پیغمبر بھیجے، مختلف پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ایک رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک بہترین تحفہ عطا کیا ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، قرآن مجید سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کا مطلب بھی سمجھیں اور اس کے ذریعے اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اس کے بعد ہے حرام اور حلال۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، لہذا قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔
اسی لیے ہمیں کہا گیا جو حلال چیزیں ہیں اس کا استعمال کریں اور حرام چیزوں سے بچیں، کیونکہ مسلمان اور کافر میں یہ بھی فرق کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بک ورک ہے، پیج 12 میں خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ڈیش کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ۔ نمبر 2، رکوع اور ڈیش کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا ڈیش مانتے ہیں۔ کیا مانتے؟ آقا، آقا۔ اور رکوع اور ڈیش کرنا، رکوع اور سجدہ کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا آقا مانتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ڈیش رقم ہے۔ زکوٰۃ ایک مخصوص ڈیش ہے، زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے۔ روزے میں ہم صبح سے شام تک ڈیش رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیا رہ کر؟ بھوکے پیاسے رہ کر۔ آخر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بہترین تحفہ ڈیش کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ کس کی شکل میں؟ قرآن مجید کی شکل میں۔ یہ آپ کا بک ورک کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد کاپی ورک آئیں گے۔ یہ آپ کا چیپٹر ہے، سبق نمبر 1، کتاب صفحہ 9۔ یہ بلو پینسل سے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، مختصر سوال جواب، مفصل سوال جواب، پھر نوٹ ہے حلال اور حرام پر مختصر نوٹ، پھر کتاب کا کام جو ہم نے کر لیا ہے، صفحہ نمبر 12 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کا ٹائٹل پیج ہے، صفائی سے اچھے سے بنانا ہے سب کو۔ پھر نیکسٹ پیج میں آپ یہاں تاریخ لکھیں گے، اور یہاں دن، جس دن کام کریں گے۔ پھر مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے بلو کلر سے، ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے سوال نمبر 1، یہاں سوال نمبر 1 اتاریں گے، پھر ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے جواب، جواب نمبر 1، اس طرح سے کاپی ڈاؤن کریں گے۔ مختصر سوال جواب ہے، سوال نمبر 1، ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ جواب، اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، حقوق اللہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ نمبر 1، اطاعت گزاری، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں اور اس کے فرمانبردار بندے بنیں۔ پھر اس کے بعد مفصل سوال جواب کے ہیڈنگ لکھیں گے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بارے میں لکھیں۔ جواب، سب ایک لائن چھوڑ کے کام ہوگا۔ نماز اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا
آقا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے اور عبادت کرتے ہیں، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مفصل سوال جواب 1 ہو گیا۔ اس کے نیچے آپ یا نیکسٹ پیج میں ہیڈنگ ڈالیں گے حرام اور حلال پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اور قرآن مجید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ یہاں تک آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ یہاں پہ لکھیں گے سبق مکمل۔